गाड़ी रोको ड्राइवर। सफीना बेगम घबरा कर चिल्लाईं जब एक साया उनकी गाड़ी के सामने आकर गिरा। बेगम साहबा, ये तो कोई लड़की है। ड्राइवर ने हड़बड़ाकर ब्रेक लगाते हुए जवाब दिया। इसे जल्दी से अस्पताल ले चलो, सफीना बेगम ने हुक्म दिया। अस्पताल के बिस्तर पर होश आने के बाद सफीना बेगम ने इस लड़की के सर पर हाथ रखा और नरमी से पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है और तुम इस हालत में सड़क पर कैसे गिर गई? उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए और वो हिचकियों के दरमियान बोली, मेरा नाम दुआ है बेगम साहिबा और मेरी उम्र सिर्फ 21 साल है। मेरा कोई घर नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। सफीना बेगम ने हैरत से पूछा, 21 साल की उम्र में तुम्हारा कोई घर कैसे नहीं है? तुम्हारे माँ बाप या कोई और रिश्तेदार कहाँ हैं? दुआ ने सर झुका लिया और दुख भरे लहजे में बोली, मेरे चचा ने मुझे घर से निकाल दिया है। मैंने एक शख्स से पसंद की शादी की थी पर उसने भी मुझे छोड़ दिया। अब इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। सफीना बेगम का दिल पसीज गया। उन्होंने तसल्ली देते हुए कहा, तुम परेशान न हो बेटी, तुम मेरे साथ मेरी हवेली चलोगी। हमारा बुज़दार ख़ानदान बहुत बड़ा है। मेरे शौहर और मेरा 25 साला बेटा सारिम सब वहीं रहते हैं। सारिम आजकल यूरोप में अपनी कंपनी संभाल रहा है। तुम्हें वहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। दुआ ने डरते डरते पूछा, मगर आपके घर वाले मुझ जैसी बेसहारा लड़की को क्यों कबूल करेंगे? सफीना बेगम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम इसकी फिक्र न करो, मैं सब संभाल लूँगी। उसी वक्त सफीना बेगम के फ़ोन की घंटी बजी। उन्होंने फ़ोन सुना और खुशी से बोली, रशीदा क्या सच में सारिम वापस आ गया? मैं अभी हवेली पहुंची हूँ। फ़ोन बंद करके उन्होंने दुआ की तरफ देखा और कहा, बेटा मेरा बेटा यूरोप से आ गया, मुझे अभी जाना होगा। तुम आराम करो, मैं कल दरगाह पर तुमसे मिलूंगी और फिर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। जी बेगम साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, दुआ ने तशक्कुर भरे लहजे में कहा। अगले दिन सफीना बेगम दरगाह पहुंची तो दुआ वहीं मौजूद थी। सफीना बेगम ने उसे अपने साथ गाड़ी में बिठाया और हवेली ले आई। हवेली के दरवाजे पर अम्मा जान खड़ी थी, जिनकी नज़रें दुआ को देखकर सख्त हो गई। सफीना, ये किसे उठा लाई हो तुम? अम्मा जान ने कड़कदार आवाज़ में पूछा। सफीना बेगम ने नरमी से जवाब दिया, अम्मा जी ये दुआ है, बेसहारा है, मैं इसे काम के लिए ले आई हूँ। अम्मा जान ने दुआ को सर से पैर तक गुस्से से देखा और बोली, मुझे इस लड़की के तेवर ठीक नहीं लग रहे, कहाँ से ले आई हो इसे? दुआ ने डरते डरते हुए एक गांव का नाम लिया। तब अम्मा जान ने फौरन अपने एक मुलाजिम को बुलाकर कहा, जाओ जाकर पता करो इस गांव में इस लड़की का कोई चचा रहता है या नहीं। सफीना बेगम ने बात का रुख बदलते हुए कहा, अम्मा जी आप इसे अंदर तो आने दें, ये बहुत अच्छा काम करेगी। अम्मा जान ने मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है, पर मैं इस पर कड़ी नज़र रखूंगी। दुआ हवेली में काम करने लगी। 3-4 दिन तो सुकून से गुजर गए। एक दिन दुआ सारिम के कमरे की सफाई कर रही थी। सफाई करते हुए उसकी नज़र साइड टेबल पर रखी उस तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर देखते ही दुआ के हाथ कांपने लगे और तस्वीर फर्श पर गिरकर टूट गई। उसी वक्त अम्मा जान कमरे में दाखिल हुई और चिल्लाई, ये क्या किया तुमने लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दुआ ने घबराकर जवाब दिया, जी मैं सफाई कर रही थी, मुझसे गलती से गिर गई। अम्मा जान ने गुस्से से कहा, शीशा टूटना नहूसियत की निशानी है, तुम हो ही मनहूस। जाओ यहाँ से दफ़ा हो जाओ और जाकर किचन में काम करो। दुआ रोती हुई वहाँ से चली गई। अगले दिन अम्मा जान ने सारिम को बुलाया और कहा, बेटा इधर आओ, तेरे सर से सदक़े के पैसे वार दूँ। सारिम मुस्कुरा कर बोला, अम्मा जी इन बातों में क्या रखा है? अम्मा जान ने प्यार से डांटते हुए कहा, तू चुप करके खड़ा रह, मुझे पता है क्या करना है। उन्होंने सारिम के सर से पैसे वार कर पास खड़ी दुआ को आवाज़ दी, ए लड़की इधर आ। दुआ सर झुकाए और चादर से चेहरा छुपाए छोटे कदमों से चलती हुई पास आई। सारिम ने उस लड़की का चेहरा देखने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। अम्मा जान ने पैसे उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये सदके के पैसे रख ले, जल्द तुझे और तेरी होने वाली औलाद को ज़रूरत होगी। दुआ ने पैसे लेने से इनकार कर दिया और धीमी आवाज़ में बोली, माजरत बड़ी सरकार, मगर मैं खैरात नहीं लेती। इस लड़की की आवाज़ सुनकर सारिम चौंक गया। ये आवाज़ उसे बहुत जानी पहचानी लगी। अम्मा जान गुस्से से आग बगूला हो गई। ज़्यादा नखरे दिखाती है, खुद के खामन ने तो धुतकार दिया और हमें इनकार करेगी। अम्मा जान ने चिल्लाकर कहते हुए उसकी चादर खींच ली। चादर हटते ही दुआ का हसीन और घबराया हुआ चेहरा सारिम की निगाहों के सामने आ गया। सारिम उसे देखते ही साकित रह गया।
اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی دعا تھی جسے وہ بے سہارا چھوڑ کر گلٹ مٹانے کے لیے یورپ بھاگ گیا۔ دعا نے بھی نظریں اٹھا کر سارم کو دیکھا تو اس کے قدم وہیں جم گئے۔ سارم، تم یہاں؟ دعا کے منہ سے بے ساختہ نکلا، مگر اس نے فوراً اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ اماں جان نے شک کی نگاہوں سے دونوں کو دیکھا۔ تم دونوں ایک دوسرے کو کیسے جانتے ہو؟ اماں جان نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ سارم نے نظریں چرائیں اور ہکلاتے ہوئے بولا، نہیں اماں جی، میں بھلا کسی ملازمہ کو کیسے جان سکتا ہوں؟ دعا بھی نظریں چرا کر فوراً وہاں سے بھاگ گئی۔ سارم کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے بچے کی ماں اس کے اپنے ہی گھر میں اس کے سامنے کھڑی ہوگی۔ دعا سیدھا اپنے کمرے میں گئی اور اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ میں یہاں ایک پل نہیں رک سکتی، مجھے فوراً یہاں سے جانا ہوگا۔ وہ خود سے باتیں کر رہی تھی۔ رشیدہ جو دروازے کے باہر کھڑی سب سن رہی تھی، مسکرائی اور بولی، اچھا تو یہ یہاں سے بھاگنا چاہتی ہے، میں اسے اتنی آسانی سے نہیں جانے دوں گی۔ رشیدہ نے چپکے سے اماں جان کے کمرے سے ان کی خاندانی سونے کے کنگن اٹھائے اور جا کر دعا کے بیگ میں چھپا دیے۔ رات کے 12 بجے جب حویلی میں مکمل خاموشی چھا گئی، دعا اپنا بیگ لے کر پچھلے دروازے کی طرف بڑھی۔ اچانک رشیدہ نے زور زور سے شور مچانا شروع کر دیا، چور چور، پکڑو اس لڑکی کو، یہ بھاگ رہی ہے۔ رشیدہ کی آواز سن کر اماں جان، سفینہ بیگم اور سارم سب باہر نکل آئے۔ اماں جان نے غصے سے پوچھا، کیا ہوا رشیدہ، کیوں شور مچا رہی ہو؟ رشیدہ نے دعا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اماں جی، یہ لڑکی رات کے اندھیرے میں حویلی سے بھاگ رہی تھی، مجھے اس پر پہلے دن سے شک تھا۔ اماں جان نے حکم دیا کہ اس کا بیگ چیک کرو۔ رشیدہ نے فوراً بیگ کھولا اور اس میں سے سونے کے کنگن نکال کر سب کے سامنے کر دیے۔ اماں جان کی آنکھوں میں شدید غصہ اتر آیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ دعا کے منہ پر مارا۔ چور کی بچی، تو نے ہمارا خاندانی کنگن چرائے؟ دعا روتے ہوئے بولی، میں نے کوئی چوری نہیں کی، مجھے نہیں معلوم یہ کنگن میرے بیگ میں کیسے آئے۔ اماں جان نے ایک اور تھپڑ مارتے ہوئے کہا، چپ کر جھوٹی۔ سارم چپ چاپ کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ دعا نے بے بسی اور امید بھری نظروں سے سارم کی طرف دیکھا کہ شاید وہ کچھ بولے، پر سارم نظریں جھکا گیا۔ اماں جان نے دعا کو سارم کی طرف دیکھتے ہوئے پکڑ لیا اور اسے مزید مارتی ہوئی چلائیں، میرے پوتے کی طرف کیا دیکھ رہی ہے بے حیا لڑکی، اسے پکڑو اور تہہ خانے میں بند کر دو، اسے پورا دن بھوکا پیاسا رکھا جائے گا۔ ملازموں نے دعا کو گھسیٹ کر تہہ خانے میں پھینک دیا اور دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ سارم اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اس سے دعا کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ آخر کار وہ ایک پلیٹ میں کھانا رکھ کر چپکے سے تہہ خانے کی طرف گیا۔ دروازہ کھول کر اس نے دیکھا تو دعا فرش پر بیٹھی رو رہی تھی۔ سارم نے نرمی سے کہا، دعا کھانا کھا لو۔ دعا نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور بولی، مجھے تمہارے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تم مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے تھے؟ کہ میری محبت میں کوئی کمی تھی؟ سارم نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دو دعا، میں حالات سے ڈر گیا تھا، میرے گھر والے ہماری شادی کبھی قبول نہیں کرتے، اور تم بھی تو جانتی ہو کہ ہم دونوں کے خاندانی پس منظر میں کتنا فرق ہے۔ تم ایک عام سی لڑکی ہو اور میں بزدار خاندان کا چشم و چراغ۔ دعا نے تنزیہ مسکراتے ہوئے کہا، اور اب میں چور بھی بن گئی ہوں، کیا تم اب بھی چپ رہو گے؟ سارم نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، نہیں، میں اب اور خاموش نہیں رہوں گا، میں سب کو بتا دوں گا کہ یہ بچہ میرا ہے، میں تمہیں مزید ذلیل ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ رشیدہ تہہ خانے کے دروازے کے پاس کھڑی سب سن رہی تھی۔ وہ فوراً سے بھاگی اور اماں جان کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اماں جی جلدی چلیں، سارم بابا اس چور لڑکی کے پاس تہہ خانے میں بیٹھے ہیں۔ اماں جان غصے سے اٹھی اور سیدھا تہہ خانے کی طرف چل پڑی۔ تہہ خانے میں سارم دعا کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا اس سے معافیا مانگ رہا تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور اماں جان اندر داخل ہوئی۔ سارم گھبرا کر جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ اماں جان نے بغیر کچھ پوچھے دعا کو بالوں سے پکڑا اور مارنا شروع کر دیا۔ دعا خاموشی سے مار سہتی رہی، وہ جانتی تھی کہ اس کی صفائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سارم نے آگے بڑھ کر اماں جان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بس کریں دادی جان، آپ اسے اور نہیں مار سکتی، سارم نے اونچی آواز میں کہا۔ اماں جان نے حیرت اور غصے سے پوچھا، کیوں نہیں مار سکتی میں اس چور کو؟ سارم نے گہری سانس لی اور 2 ٹوک الفاظ میں کہا، کیونکہ یہ میری بیوی ہے اور اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ میرا ہے۔ تہہ خانے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ اماں جان کا ہاتھ وہیں
ہوا میں رک گیا اور ان کی آنکھیں پھٹی کی پٹی رہ گئیں۔ کیا بکواس کر رہا ہے تو؟ سارم، اماں جان چلائیں۔ سارم نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، میں سچ کہہ رہا ہوں اماں جان، دعا میری منقوہا ہے۔ کیا بکواس کر رہا ہے تو سارم؟ اماں جان غصے سے دھاڑی اور ان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ سارم نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، میں سچ کہہ رہا ہوں اماں جی، دعا میری منقوہا ہے، یہ بچہ میرا ہے۔ اماں جان یہ سنتے ہی اپنا توازن کھو دیا اور آگے بڑھ کر دعا کی چوٹی مضبوطی سے پکڑی۔ جھوٹی مکار لڑکی، تو نے میرے پوتے پر کالا جادو کیا ہے، میں تجھے ابھی اس حویلی سے باہر نکالتی ہوں۔ انہوں نے دعا کو گھسیٹتے ہوئے تہہ خانے سے باہر دالان کی طرف کھینچنا شروع کر دیا۔ دعا درد سے کراتی رہی مگر اماں جان کا غصہ کم نہ ہوا۔ سارم نے تیزی سے آگے بڑھ کر اماں جان کے ہاتھ کو ہلکا سا دھکا دیا اور دعا کو ان کی گرفت سے چھڑوا لیا۔ خبردار، جو اب کسی نے میری بیوی پر ہاتھ اٹھایا۔ سارم کی آواز میں ایسی سختی تھی کہ حویلی کے در و دیوار گونج اٹھے۔ یہ شور سن کر سفینہ بیگم اور سارم کے والد کمال بزدار بھی اپنے کمروں سے باہر نکل آئے اور سیدھے دالان میں پہنچ گئے۔ کمال بزدار نے غصے سے پوچھا کہ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے سارم؟ یہ لڑکی کون ہے اور تم اپنی دادی سے کس لہجے میں بات کر رہے ہو کہ اب ملک سے باہر جا کر تم بڑوں کا ادب کرنا بھول گئے ہو؟ سارم نے گہری سانس لی اور اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، یہ دعا ہے بابا جان، وہی لڑکی جس سے میں نکاح کرنا چاہتا تھا اور جس کی خاطر میں یہ ملک چھوڑنے کو تیار تھا۔ سفینہ بیگم یہ سن کر صدمے سے وہیں فرش پر گر گئیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کیونکہ وہ خود ایک بے سہارا لڑکی کے طور پر اسے حویلی میں آئی تھی اور آج دعا کی حالت دیکھ کر انہیں اپنا ماضی یاد آ گیا۔ کمال بزدار کا چہرہ غصے سے سیاہ پڑ گیا۔ تم اس دو کوڑی کی لڑکی کو اس حویلی کی بہو بنانا چاہتے ہو؟ سارم، بھول جاؤ اسے، میں یہ کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ میں آج ہی اسے دھکے دے کر باہر نکلواتا ہوں۔ اماں جان نے فوراً ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا، سارم کی شادی تو میری نواسی نوال سے ہوگی، اس چور لڑکی کو تو میں تھانے بھیجواؤں گی۔ سارم نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کمال ہے دادی جان، آپ کو خاندانی وقار کی بڑی فکر ہے، مگر ایک حاملہ عورت پر ظلم کرتے ہوئے آپ کے ہاتھ نہیں کانپے؟ آپ لوگوں کو جو فیصلہ کرنا ہے وہ کریں، مگر میں نوال سے کبھی نکاح نہیں کروں گا اور دعا اب کہیں نہیں جائے گی۔ کمال بزدار نے انگلی اٹھا کر دھمکی دی، اگر تم نے اس لڑکی کو نہ چھوڑا سارم تو یاد رکھو میں تمہاری ماں کو طلاق دے دوں گا۔ سفینہ بیگم یہ سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سارم نے تلخ اور دکھ بھرے لہجے میں جواب دیا، آپ نے مجھے پہلے بھی یہی دھمکی دی تھی، ملک سے باہر بھیجا تھا نا بابا جان، آپ نے کہا تھا کہ اگر میں نے دعا کو نہ چھوڑا تو آپ میری ماں کو گھر سے نکال دیں گے۔ میں اپنی ماں کی خاطر خاموشی سے چلا گیا تھا اور دعا کو بے آسرا چھوڑ دیا تھا۔ میں کتنا بیوقوف تھا جو آپ کی باتوں میں آ گیا، مگر اب میں وہ غلطی دوبارہ نہیں دہراؤں گا۔ میں واپس آ کر سب کو سچ بتانا چاہتا تھا، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ دعا در در کی ٹھوکریں کھا کر میری ہی حویلی میں پہنچ جائے گی۔ یہ سب سن کر سفینہ بیگم سے رہا نہ گیا اور وہ آگے بڑھ کر دعا کے گلے لگ گئی۔ مجھے معاف کر دو بیٹی، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم میرے سارم کی امانت ہو۔ میں نے تو تمہیں ایک عام سی لڑکی سمجھ رہی تھی، ایک عام سی ملازمہ۔ اماں جان نے سفینہ بیگم کو پیچھے ہٹاتے ہوئے ڈانٹا، دور ہٹ جاؤ اس لڑکی سے سفینہ، یہ سب کچھ اس کی چال ہے، یہ ہمارے خاندان کو تباہ کرنے آئی ہے۔ سفینہ بیگم بے بسی سے آنسو بہاتی کھڑی رہ گئی۔ ان میں اماں جان کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ سارم نے دعا کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر اپنی حویلی کی طرف چل پڑا۔ کمال بزدار پیچھے سے چلاتے رہے، میں تم دونوں کو اس گھر سے نکال دوں گا۔ سارم نے پلٹ کر جواب دیا، آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں بابا جان، ہم خود ہی یہ حویلی چھوڑ دیں گے۔ سارم نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور دعا کے سامنے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ مجھے معاف کر دو دعا، میں تمہارا گنہگار ہوں۔ دعا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ شکوہ بھرے لہجے میں بولی، تم نے ایک بار بھی مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کیا سارم؟ میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی تھی اور میرے چچا نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ میں نے کتنی راتیں بھوکے پیٹ درگاہ پر گزاری، کیا تم واقعی اتنے ظالم ہو؟ سارم نے تڑپ کر اس کے آنسو صاف کیے اور بولا، میں مجبور تھا دعا، بابا جان نے ماں جی کو طلاق دینے کی دھمکی دی تھی، میں اپنی ماں کا گھر کیسے اجڑنے دیتا؟ میں نے سوچا تھا کہ میں وہاں جا کر اپنا کاروبار مضبوط کروں گا اور پھر واپس آ کر تمہیں اور ماں جی کو یہاں سے لے جاؤں گا،
مجھے تو ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ تمہارے چچا تمہارے ساتھ ایسا سلوک کریں گے۔ میں تو تمہیں محفوظ سمجھ کر گیا تھا۔ دعا نے سکتے ہوئے کہا، اب کیا ہوگا سارم؟ تمہارے گھر والے تو مجھے کبھی قبول نہیں کریں گے، اور مجھے ڈر ہے کہ وہ میرے بچے کو نقصان نہ پہنچائے۔ سارم نے اسے اپنے سینے سے لگا لی اور تسلی دیتے ہوئے کہا، اب تم اکیلی نہیں ہو دعا، میں مرتے دم تک تمہارے ساتھ دوں گا، چاہے مجھے یہ حویلی اور یہ خاندان کیوں ہی نہ چھوڑنا پڑے۔ ہم کل ہی یہاں سے چلے جائیں گے اور اپنی ایک نئی دنیا بسائیں گے، مگر ابھی تم آرام کرو، تم بہت تھکی ہو، ہم صبح ہوتے ہی کوئی فیصلہ کریں گے۔ دعا نے آنکھیں بند کر لیں اور سارم کے کاندھے پر سر رکھ دیا۔ اسے پہلی بار اتنے دنوں کے بعد کچھ سکون محسوس ہو رہا تھا، مگر حویلی کے دوسرے کمروں میں طوفان ابھی تھما نہیں تھا۔ کمال بزدار غصے سے اپنے کمرے میں ٹہل رہے تھے اور اماں جان سفینہ بیگم کو کھری کھوٹی سنا رہی تھی کہ یہ سب ان کے لاڈ پیار کا نتیجہ ہے۔ سفینہ بیگم خاموشی سے رو رہی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب اس گھر میں ایک بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے۔ صبح کا وقت اور سارم اپنا اور دعا کا سامان اٹھائے حویلی کے دالان میں کھڑا تھا، جبکہ دعا خاموشی سے اس کے پیچھے کھڑی تھی اور اماں جان صوفے پر بیٹھی تنزیہ مسکرا رہی تھی۔ جاؤ دفع ہو جاؤ اور کبھی اس حویلی کا رخ نہ کرنا، اماں جان نے غرور سے کہا۔ سارم نے سرد لہجے میں جواب دیا، آپ بے فکر ہیں اماں جی، ہم خود بھی یہاں رکنا نہیں چاہتے۔ سارم نے دعا کا ہاتھ پکڑا اور دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ اچانک کمال بزدار کی بھاری آواز گونجی تھی، رک جاؤ سارم، تم دونوں کہیں نہیں جا رہے۔ سارم حیرت سے پلٹا اور بولا، بابا جان، آپ ہی نے تو کل رات کہا تھا کہ اگر میں نے دعا کو نہ چھوڑا تو آپ ہمیں گھر سے نکال دیں گے، اب کیا ہوا؟ کمال بزدار نے سارم کو نظر انداز کیا اور سیدھا دعا کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور ندامت تھی۔ انہوں نے نرمی سے پوچھا، بیٹی، کل رات تم نے اپنے چچا کو جو نام دیا تھا، کیا تم مجھے اپنی والدہ کا نام بتا سکتی ہو؟ دعا ڈرتے ڈرتے بولی، جی میری والدہ کا نام زینب تھا۔ کمال بزدار کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ زینب کمال کے لبوں سے بے ساختہ نکلا۔ سفینہ بیگم اور اماں جان حیرت سے کمال کو دیکھنے لگے۔ اماں جان نے پوچھا، کمال، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کون زینب؟ کمال بزدار نے گہری سانس لی اور سب کی طرف دیکھ کر بولے، اماں جی، یہ لڑکی کہیں نہیں جائے گی، یہ اس حویلی کی بہو ہے اور یہیں رہے گی۔ اماں جان غصے سے کھڑی ہو گئیں، کیا پاگل ہو گئے ہو کمال؟ یہ ایک چور لڑکی ہے اور تم اسے بہو مان رہے ہو؟ کمال بزدار نے مضبوط لہجے میں کہا، وہ چور نہیں تھی اماں جی، رشیدہ نے کنگن اس کے بیگ میں رکھے تھے، میں نے خود کل رات رشیدہ کو کسی سے فون پر یہ بتاتے سنا تھا، اور دعا کوئی عام لڑکی نہیں ہے، یہ زینب کی بیٹی ہے۔ سفینہ بیگم چونک گئی اور بولی، زینب؟ کیا وہی زینب جسے کمال بزدار نے بات کاٹتے ہوئے کہا؟ ہاں سفینہ، وہی زینب جس کی وجہ سے میں نے تم سے دوری بنائے رکھی، کیونکہ میں زینب کے سوا کسی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتا تھا، مگر میں نے زینب سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارا حق نہیں ماروں گا اور تم پر کوئی سوتن نہیں لاؤں گا۔ آج زینب اس دنیا میں نہیں ہے، مگر اس کی بیٹی میری پناہ میں آ گئی ہے، میں دعا پر کوئی ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ سارم مسکرایا اور بولا، بابا جان، آپ کا شکریہ، آپ نے میرا بوجھ ہلکا کر دیا۔ کچھ گھنٹوں بعد سفینہ بیگم دعا کے کمرے میں آئیں اور اس کے پاس بیٹھ گئیں۔ کیسی ہو بیٹی؟ سفینہ بیگم نے پیار سے پوچھا تو دعا نے مسکرا کر جواب دیا، اب بہت بہتر ہوں بیگم صاحبہ۔ سفینہ بیگم نے دعا کو اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور بولی، مجھے بیگم صاحبہ نہیں، ماں جی کہو، اور دیکھو بیٹا، سارم سے کوئی گلہ نہ رکھنا، وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، بس حالات کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا۔ دعا نے نرمی سے کہا، میں نے اسے معاف کر دیا ہے ماں جی، مجھے معلوم ہے وہ برے انسان نہیں، بس وہ ڈر گئے تھے۔ سفینہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا، بہت اچھی بات ہے، اب تمہیں ایک اور کام کرنا ہے، اماں جان کا دل جیتنا ہے۔ وہ تھوڑی سخت ضرور ہے مگر اندر سے بہت نرم ہے، تم رات کو ان کے پاؤں دبایا کرو، ان کی ہر بات مان لیا کرو، وہ جلد ہی مان جائیں گی۔ دعا نے سر ہلا کر کہا، جی اماں جی، میں ایسا ہی کروں گی۔ سارم کمرے میں داخل ہوا اور مسکراتے ہوئے بولا، کیا باتیں ہو رہی ہیں ساس بہو کے درمیان؟ سفینہ بیگم ہنس پڑی اور بولی، بس تمہیں قابو کرنے کے طریقے بتا رہی تھی۔ سارم نے ہنستے ہوئے کہا، مجھے قابو کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں تو پہلے سے ہی آپ دونوں کے قابو میں ہوں۔ وقت گزرتا گیا اور حویلی کا ماحول آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ دعا نے اپنی خدمت اور نرم رویے سے سب کا دل جیت لیا۔ اماں جان بھی اب اسے کچھ نہیں کہتی تھی۔ چند ماہ بعد دعا نے 2 خوبصورت جڑواں بچوں کو جنم دیا۔
حویلی میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی۔ سارم خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ بابا جان دیکھیں، میرے بچے بالکل مجھ پر گئے ہیں، سارم نے بچوں کو اٹھاتے ہوئے کہا۔ کمال بزدار مسکرائے بولے، ہاں بھائی، بالکل تم جیسے شریر لگ رہے ہیں۔ سفینہ بیگم نے بچوں کی بلائیں لی اور بولی، اللہ میرے بچوں کو نظر بد سے بچائے۔ اماں جان دور کھڑی سب دیکھ رہی تھیں، انہوں نے قریب آنا گوارا نہیں کیا، مگر ان کی آنکھوں میں بھی ایک نرمی آ چکی تھی۔ کمال بزدار نے اماں جان کے یہ دوری محسوس کی اور سارم کو اکیلے میں بلا کر کہا کہ سارم، میں چاہتا ہوں کہ تم دعا اور بچوں کو لے کر کچھ عرصے کے لیے لندن چلے جاؤ۔ سارم حیرت سے بولا، مگر کیوں بابا جان؟ اب تو سب ٹھیک ہو گیا ہے، کمال بزدار نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اماں جان ابھی تک پوری طرح دعا کو دل سے قبول نہیں کر پائیں، اور میں نہیں چاہتا کہ روز روز کی چپقلش تمہاری ازدواجی زندگی پر اثر انداز ہو۔ تو وہاں جا کر اپنا کاروبار بھی دیکھو اور سکون سے رہو۔ سارم نے کچھ دیر سوچا اور پھر بولا، ٹھیک ہے بابا جان، اگر آپ کی یہی مرضی ہے تو ہم اگلے ہفتے لندن چلے جائیں گے۔ لندن پہنچ کر سارم اور دعا کی زندگی بہت پرسکون ہو گئی تھی۔ وہ دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے تھے۔ ادھر حویلی میں کمال بزدار کا رویہ بھی سفینہ بیگم کے ساتھ اب بہت بدل گیا تھا۔ ایک رات کمال بزدار نے سفینہ بیگم کے پاس اور بولے، سفینہ مجھے معاف کر دو، میں نے ساری زندگی تمہیں تمہارا حق نہیں دیا، میں ماضی کی یادوں کا قیدی بن کر رہ گیا تھا۔ سفینہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ کر وہ بولی، کوئی بات نہیں کمال، آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا نا، میرے لیے یہی کافی ہے۔ کمال بزدار نے سفینہ بیگم کا ہاتھ تھاما اور کہا، زینب کے انتقال کے بعد میرا اس سے کیا گیا وعدہ تو کب کا ختم ہو چکا تھا، مگر میں خود کو سزا دے رہا تھا۔ اب جب کہ میں اس کی بیٹی کا گھر بسا چکا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میرا قرض اتر گیا، اب ہم اپنی باقی کی زندگی خوشی سے گزاریں گے۔ سفینہ بیگم مسکرائیں اور بولی، جی بالکل، اب اماں جان کا رویہ بھی میرے ساتھ بہت اچھا ہو گیا ہے، لگتا ہے حویلی میں واقعی بہار آ گئی ہے۔ کمال بزدار نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں، اور اس بہار کی وجہ وہ لڑکی ہے جسے میں نے اس گھر سے نکالنا چاہتا تھا۔ دونوں ہنس پڑے اور حویلی کی فضاؤں میں ایک طویل عرصے کے بعد سچا سکون اتر آیا۔ سارم جلدی سے بچوں کو پکڑو، یہ تو پورا گھر سر پر اٹھا لیں گے، آرزو نے کچن سے بھاگتے ہوئے آ کر کہا جب اس نے دونوں بچوں کو صوفے کے کشن نوچتے ہوئے دیکھا۔ سارم نے لیپ ٹاپ بند کیا اور ہنستے بولا، بیگم یہ میرے شیر ہیں، انہیں کھیلنے دو، تم خواہ پریشان ہوتی ہو۔ دعا نے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، تمہارے شیروں نے کل پڑوسن کی کھڑکی کا شیشہ توڑ دیا اور مجھے جا کر معافی مانگنی پڑی۔ شکیلہ خالہ جو پاکستان سے خاص طور پر بچوں کی دیکھ بھال کے لیے آئی تھی، جھاڑو مارتے ہوئے بولی، شکیلہ خالہ آپ ہی انہیں سنبھالیں، مجھ سے تو یہ قابو میں نہیں آ رہے۔ سارے ہانپتے ہوئے کہا جب ایک بچے نے اس کی ٹانگ پکڑ لی، بیٹا جی میں تو خود ان ولایتی موسموں اور ان جڑواں آفتوں سے تنگ آ گئی ہوں، میرے تو جوڑوں میں درد شروع ہو گیا ہے۔ شکیلہ خالہ نے گھٹنے دباتے ہوئے مزاحیہ انداز میں کہا۔ دعا ہنستے ہوئے بولی، خالہ آپ تو ابھی ہار مان گئی ہیں، ابھی تو ان کی عمر ہی کیا ہے۔ سارم مسکرایا اور بولا، خالہ کو واپس پاکستان بھیج دیتے ہیں، وہاں اماں جی ان کا علاج کروا دیں گی۔ شکیلہ خالہ نے منہ بناتے ہوئے کہا، اماں جی کا نام نہ لو بیٹا، مجھے تو آج بھی ان کا کڑکدار آواز سے ڈر لگتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ابھی آ کر کہیں گی، اے لڑکی سیدھی طرح کام کر۔ اتنے میں فون کی گھنٹی بجی۔ سارم نے فون اٹھایا اور دوسری طرف سفینہ بیگم کی آواز آئی، السلام علیکم سارم بیٹا، کیسے ہو اور میرے پوتے کیسے ہیں؟ سفینہ بیگم کی آواز میں بے تابی اور ممتا چھلک رہی تھی۔ وعلیکم السلام ماں جی، ہم سب بالکل ٹھیک ہیں، آپ سنائیں بابا جان اور اماں جان کیسی ہیں؟ سارم نے پوچھا۔ بیٹا ہم سب ٹھیک ہیں، بس اماں جان آج کل بہت اداس رہتی ہیں اور سارا دن بچوں کی تصویریں دیکھتی رہتی ہیں، کل تو روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ میں نے اپنے پڑ پوتوں کو اپنے ہاتھوں سے کھلایا تک نہیں۔ سفینہ بیگم نے رازدارانہ لہجے میں بتایا۔ اچھا اماں، اور بچوں کی یاد، یہ تو واقعی حیرت کی بات ہے، سارم نے ہنستے ہوئے کہا۔ سفینہ بیگم نے سنجیدگی سے کہا، سارم بیٹا وقت اور خون کے رشتے انسان کو بدل دیتے ہیں، انسان کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو اپنوں کی دوری اسے توڑ دیتی ہے۔ اماں جان مجھ سے کہا کہ میں تم لوگوں کو پاکستان واپس بلا لوں، اور کمال بھی یہی چاہتے ہیں کہ اب تم لوگ ہمیشہ کے لیے حویلی آ جاؤ، تم وہاں اپنا کاروبار سمیٹ لو اور یہاں آ کر اپنے بابا کا ہاتھ بٹاؤ۔
سارم نے گہری سانس لی اور بولا ماں جی مجھے تھوڑا سا وقت دیں، میں دعا سے بات کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ سارم نے فون بند کیا اور دعا کی طرف دیکھا۔ بولا دعا ماں جی چاہتی ہیں کہ ہم ہمیشہ کے لیے پاکستان واپس چلے جائیں۔ بابا اور اماں جان بھی یہی چاہتے ہیں۔ دعا نے کچھ دیر سوچا اور بولی سارم اگر اماں جان نے واقعتاً ہمیں دل سے قبول کرنا چاہتی ہیں تو ہمیں انہیں مایوس نہیں کرنا چاہیے۔ آخر وہ تمہاری دادی ہیں اور بچوں کو بھی اپنے دادا دادی کا پیار ملنا چاہیے۔ ہم کل ہی لندن کا گھر بیچنے اور کاروبار سمیٹنے کا عمل شروع کر دیتے ہیں۔ سارم نے حیرت سے دعا کو دیکھا۔ تم واقعی اتنی جلدی سب کچھ بھول گئی؟ دعا اس حویلی میں تمہارے ساتھ جو سلوک ہوا وہ تمہیں یاد نہیں؟ تمہیں تو تہہ خانے میں بند کیا گیا تھا۔ دعا نے نرمی سے جواب دیا۔ سارم ماضی کے پکڑ کر بیٹھنے سے صرف تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو معاف کر دیا تو کیا اپنوں کو معاف نہیں کر سکتی؟ اور پھر ماں جی اور بابا جان بھی تو مجھے بیٹیوں والا پیار دیتے ہیں نا۔ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے اور اگر اماں جان اپنی غلطی مان لے تو ہمیں انہیں گلے لگا لینا چاہیے۔ سارم نے مسکرا کر دعا کا ہاتھ تھاما اور بولا تم سچ میں بہت عظیم ہو دعا۔ میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ تم میری زندگی میں آئیں۔ ہم اگلے ہفتے ہی پاکستان واپس جائیں گے۔ ایک ہفتے کے بعد جب وہ لوگ حویلی کے دروازے پر پہنچے تو سارا گھر سجا ہوا تھا۔ ارے میرے بچے آ گئے، میری حویلی کی رونقیں واپس آ گئی۔ سفینہ بیگم بھاگتے ہوئے آئیں اور بچوں کو گلے لگا لیا۔ کمال بزار نے بھی آگے بڑھ کر سارم کو گلے لگایا اور بولے خوش آمدید بیٹا، تم لوگوں کے بنا یہ حویلی کاٹنے کو دوڑنے لگی تھی، میں تو بس دن گن رہا تھا۔ سارم نے مسکرا کر کہا بابا جان بالکل ٹھیک، ہم بھی آپ سب کو بہت یاد کرتے تھے۔ دعا نے آگے بڑھ کر کمال بزار اور سفینہ بیگم کو سلام کیا۔ اتنے میں اماں جان اپنے کمرے سے باہر آئیں۔ ان کے چہرے پر ندامت اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ ان کا غرور اور ان کا غصہ وقت کی دھول میں کہیں دب چکا تھا۔ اماں جان کو دیکھ کر سب خوش ہو گئے تھے۔ اماں جان آہستہ آہستہ چلتے ہوئے دعا کے پاس آئیں اور اپنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی مجھے معاف کر دے میری بچی، میں اپنے غرور اور خاندانی انا کے اندر اندھی ہو گئی تھی۔ میں بھول گئی تھی کہ رشتے خون سے نہیں بلکہ محبت اور اخلاق سے بنتے ہیں۔ میں نے تجھ پر بہت ظلم کیے، تجھے چور کہا، تجھے تہہ خانے میں بند کیا۔ تو اس بوڑھی اور گنہگار دادی کو معاف کر دے گی نا؟ تو دعا کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر اماں جان کے ہاتھ پکڑے اور چومتے بولی اماں جان آپ ہی کیا کریں، آپ تو میری ماں جیسی ہیں، آپ کو مجھ سے معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تو وہ سارے دن کب کے بھول چکی۔ اماں جان نے روتے ہوئے دعا کو اپنے سینے سے لگا لیا اور بولی تیرا دل بہت بڑا ہے زینب کی بیٹی، تو نے میرے بیٹے کمال کا گھر بھی بسایا اور میرے پوتے کو بھی خوشیاں دی، تو نے اس حویلی کو بکھرنے سے بچا لیا۔ آج سے اس حویلی کی ساری چابیاں اور ذمہ داریاں تیری ہیں۔ سارم نے ماحول کو ہلکا پھلکا کرنے کے لیے ہنستے ہوئے کہا اماں جان کہیں آپ دعا کو حویلی کا چوکیدار تو نہیں بنا رہی جو ساری چابیاں اسے دے رہی ہیں؟ یہ تو پہلے ہی بچوں سے تنگ ہے۔ اماں جان نے پیار سے سارم کے سر پر چپت لگائی اور بولی تو چپ کر بدمعاش، یہ میری حویلی کی مالکن ہے اور تو اس کا غلام بن کر رہے گا، اور اگر تو نے اسے کچھ کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سب لوگ اماں جان کی اس بات پر کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ کمال بزار نے سفینہ بیگم کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا دیکھا سفینہ، میں نے کہا تھا نا کہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آج ہماری حویلی واقعی خوشیوں کا گہوارہ بن گئی ہے۔ سفینہ بیگم نے شکرانے کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا کہ بے شک کمال، یہ سب اس بچی کے صبر کا نتیجہ ہے، ہمیں اتنی اچھی بہو دی ہے اللہ نے۔ دعا نے سارم کی طرف دیکھا اور سارم نے محبت سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ شکیلہ خالہ جو سامان اٹھائے پیچھے کھڑی تھی، اونچی آواز میں بولی ارے کوئی میرا بھی تو سوچ لو، میں اتنی دور سے یہ ولایتی کارٹن اٹھا کر لائی ہوں اور تم سب یہاں جذباتی سین لگا کر کھڑے ہو گئے ہو۔ میری تو کمر ہی ٹوٹ گئی ہے، مجھے تو کچن کا راستہ دکھاؤ تاکہ میں چائے پی کر اپنی تھکن اتار سکوں۔ سب لوگ شکیلہ خالہ کی بات پر دوبارہ ہنس پڑے اور حویلی جو کبھی اداسیوں، سازشوں اور غلط فہمیوں کا شکار تھے، آج محبت اور سچے قہقہوں سے گونج رہی تھی۔ اماں جان نے بچوں کو گود میں اٹھایا اور مسکراتے ہوئے بولی چلو اندر، سب آج رات کا کھانا ہم سب ایک ساتھ کھائیں گے۔ سارم جلدی ناشتہ کر لو ورنہ دفتر کے لیے دیر ہو جائے گی۔ سفینہ بیگم نے چائے کی پیالی میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ سارم نے مسکراتے ہوئے پراٹھا توڑا اور بولا ماں جی آج تو میرا پہلا دن ہے بابا جان کی کرسی سنبھالنے کا، دل کر رہا ہے آج چھٹی کر لوں۔
چھٹی کیوں نہیں کرنی؟ میں نے تجھے اس لیے لندن میں بلوایا تھا کہ تم یہاں آ کر آرام کرو، چپ کر کے ناشتہ کرو اور دفتر جا۔ اماں جان نے اپنی مخصوص روبدار مگر محبت بھری آواز میں کہا۔ ارے اماں جان، آپ تو ابھی سے غصہ کرنے لگی ہیں۔ شکیلہ خالہ، ذرا سارم کو مکھن تو لا کر دیں تاکہ اس کا دماغ ذرا ٹھنڈا رہے۔ دعا نے ہنستے ہوئے کہا، لو بی بی، میں کون سا کچن میں فارغ بیٹھی ہوں، تمہارے یہ دونوں جڑواں افلاطون آٹے کے برتن میں گھس کر بیٹھے ہیں۔ شکیلہ خالہ آٹے میں لتھڑے ہوئے دونوں بچوں کو اٹھائے ہوئے ہال میں داخل ہو رہی تھی اور بولی، دیکھو ان کی حرکتیں، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بڑے ہو کر نان بائی بنیں گے۔ سب لوگ کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ کمال بزدار نے اخبار طے کرتے ہوئے کہا، خالہ ان بچوں کو کچھ نہ کہیں، یہ تو اس حویلی کی رونق ہیں۔ اتنے میں دروازے پر زوردار دستک ہوئی اور چوکیدار ہڑبڑاتا ہوا اندر آیا۔ صاحب، کوئی کرامت نام کا آدمی یار بہت شور مچا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ دعا بی بی کا چچا ہے۔ دعا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ کر میز پر گرا۔ سارم نے فوراً دعا کا ہاتھ پکڑا۔ تم گھبراؤ نہیں دعا، میں دیکھتا ہوں، سارم نے غصے سے کہا۔ کمال بزدار کے کچھ بولنے سے پہلے ہی کرامت زبردستی اندر گھس آیا۔ واہ بھائی واہ، میری بھتیجی یہاں محلات میں عیش کر رہی ہے اور اس کا غریب چچا دھکے کھا رہا ہے۔ کرامت نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا، بکواس بند کر اپنی، تو کون ہے اور یہاں کس کی اجازت سے اندر گھسا؟ اماں جان اپنی جگہ سے اٹھی اور گرج کر بولی، ارے بڑی بیگم، میں اس دعا کا سگا چچا ہوں جس نے اسے پالا پوسا اور اس نے میرے ہی منہ پر کالک مل کر بھاگ کر شادی کر لی۔ اور جب یہ اتنے بڑے بزدار خاندان کی بہو بن گئی ہے تو میرا بھی تو کوئی حق بنتا ہے نا، مجھے میرا حصہ دو، ورنہ میں پورے شہر میں تماشا لگاؤں گا کہ تمہاری بہو کا کردار کیسا ہے۔ بکواس بند کرو ورنہ میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ سارے آگے بڑھ کر کرامت کا گریبان پکڑ چکا تھا۔ چھوڑ دو اسے سارے، کمال بزدار نے سنجیدگی سے کہا اور کرامت کی طرف دیکھ کر بولے، تم اس بچی کو اس وقت گھر سے نکال چکے تھے جب اس نے تمہارے سے زیادہ ضرورت تھی، یہ در در کی ٹھوکریں کھا رہی تھی، اور اب جب اس کا گھر بس گیا ہے تو تم یہاں پیسے بٹورنے آ گئے ہو۔ اماں جان نے آگے بڑھ کر کرامت کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اور بولی، یہ تھپڑ اس لیے ہے کہ تم میرے بہو پر تہمت لگانے کی کوشش کی۔ کان کھول کر سن لو، یہ میری بہو ہے، سفینہ اور کمال کی بیٹی ہے اور اس حویلی کی مالکن ہے۔ اگر تم نے دوبارہ اس گھر کا یا میری بہو کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں تیری درگت بنا دوں گی، تو یاد رکھے گا۔ کرامت تھپڑ کھا کر سہم گیا اور ہکلاتے ہوئے بولا، آپ لوگ بہت پچھتائیں گے، میں جا رہا ہوں۔ چوکیدار سے دھکے دے کر باہر نکلا۔ 2 اور دن آج کے بعد یہ آدمی اس محلے میں نظر بھی نہیں آئے گا۔ سارے نے چوکیدار کو حکم دیا۔ کرامت کے جانے کے بعد دالان میں خاموشی چھا گئی۔ دعا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ اماں جان کے گلے لگ گئی۔ اماں جان، آپ نے آج میرا اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ میں ساری زندگی آپ کی غلام بن کر رہوں گی۔ میرے اپنے سگے چچا نے مجھ پر کیچڑ اچھالا اور آپ نے میرا دفاع کیا۔ دعا سسکیاں لیتے ہوئے بولی۔ اماں جان نے پیار سے اس کے ماتھے کو چوما اور بولی، پگلی، تو میری عزت ہے اور بزدار خاندان کی عورتوں پر کوئی غیر تو کیا اپنے بھی انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ تو خاموش ہو جا اور اپنے آنسو صاف کر۔ کمال بزدار نے مسکراتے ہوئے کہا، دعا بیٹا، آج اماں جان نے ثابت کر دیا ہے کہ تم اس گھر کا اٹوٹ حصہ ہو۔ اب تمہیں کسی کرامت یا کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شکیلہ خالہ جو بچوں کو صاف کر کے واپس لائی تھی، حالات کی نزاکت دیکھ کر بولی، ارے بھائی، یہ کیا پھر سے رونے دھونے والا سین شروع کر دیا تم لوگوں نے؟ میں تو کہتی ہوں اس کرامت کو پکڑ کر ان دونوں شیطانوں کے حوالے کر دیتے ہیں، میں اسے آٹے میں گوندھ کر اس کے پراٹھے بنا دیتے ہیں۔ شکیلہ خالہ کی بات پر سب کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی اور سارے نے ہنستے ہوئے کہا، واقعی خالہ، آپ کے مشورے کمال کے ہوتے ہیں، آئندہ کوئی مسئلہ ہوا تو ہم آپ ہی کو آگے کریں گے۔ سارم نے دعا کا ہاتھ تھاما اور محبت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت فیصلہ ہو دعا، اور اب کوئی سایہ بھی تمہیں چھو نہیں سکتا۔ السلام علیکم پھپھو جان، آپ اندر آ جائیں، میں چوکیدار سے سامان اٹھوا لیتی ہوں۔ دعا نے مسکراتے ہوئے دروازے پر کھڑی رضیہ پھپھو اور ان کی بیٹی نوال کو خوش آمدید کہا۔
وعلیکم السلام، تو تم وہی لڑکی ہو نا جو کبھی اماں جان کے پاؤں دباتی تھی، اب اس حویلی کی مالکن بن کر کھڑی ہو؟ نوال نے طنزیہ لہجے میں دعا کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے بی بی جی، پاؤں تو اب بھی دبائے جاتے ہیں، مگر اب محبت سے دبائے جاتے ہیں۔ ویسے بھی یہ حویلی کوئی بہت بس اڈا نہیں جو تم آتے ہی اتنی کڑوی باتیں کر رہی ہو۔ شکیلہ خالہ نے ہاتھ میں پکڑا جھاڑن لہراتے ہوئے نوال کو کرارا جواب دیا تھا۔ یہ بدتمیز عورت کون ہے؟ اور تم ایک ملازمہ ہو کر ہماری بے عزتی کروا رہی ہو؟ رضیہ پھپھو نے غصے سے دعا کو گھورا تھا۔ وہ ملازمہ نہیں، اس گھر کی عزت ہے اور میری بہو ہے رضیہ، اور تم دونوں بنا بتائے یہاں کیا کرنے آ گئی ہو؟ اماں جان نے دالان میں قدم رکھتے ہی کڑکدار آواز میں پوچھا۔ اماں جان، ہم تو آپ سے ملنے آئے تھے اور آپ ہم پر ہی غصہ کر رہی ہیں؟ رضیہ نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ ملنے آئی ہو تو مہمان بن کر رہو، میری بہو کو تانے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دعا بیٹی، تم جا کر ان کے لیے چائے لاؤ، اماں جان نے دعا کو پیار سے کہا۔ کچھ دیر بعد دعا کچن سے چائے بنا کر لائی۔ جب نوال اندر آئی اور بولی، تم نے تو اماں جان پر کون سا جادو کیا ہے کہ وہ تمہاری اتنی تعریف کر رہی ہیں؟ یاد رکھو، سارم صرف میرا تھا اور میرا ہی رہے گا۔ سارم کسی کی جاگیر نہیں نوال، وہ میرے شوہر ہیں اور میرے بچوں کے باپ ہیں۔ جادو میں نے نہیں بلکہ میرے صبر اور سچائی نے کیا ہے۔ دعا نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، اور میری بیوی بالکل سچ کہہ رہی ہے نوال، میں تم سے کبھی کوئی وعدہ نہیں کیا۔ سارم نے کچن کا دروازے پر کھڑے ہو کر سنجیدگی سے کہا، مگر سارم، ہم تو بچپن سے ایک ساتھ کھیلے ہیں، تم اس 2 کوڑی لڑکی کے لیے مجھے کیسے ٹھکرا سکتے ہو؟ نوال نے روحانسی آواز میں کہا۔ اپنی زبان کو لگام دو نوال، جس لڑکی کو تم 2 کوڑی کا کہہ رہی ہو وہ میری جان ہے، اور آئندہ میری بیوی سے اس لہجے میں بات کی تو میں لحاظ نہیں کروں گا کہ تم میری پھپھو کی بیٹی ہو۔ سارم نے سختی سے جواب دیا۔ لو بھائی، چائے ابل کر چولہے پر گر گئی اور تم لوگ یہاں تقریری مقابلہ کر رہے ہو؟ ہٹو یہاں سے، مجھے صفائی کرنے دو۔ شکیلہ خالہ نے دونوں کو پرے دھکیلتے ہوئے کہا۔ چلو دعا، ہم کمرے میں چلتے ہیں، تم ان باتوں پر دھیان نہ دینا۔ سارم نے دعا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے محبت سے کہا۔ رات کے کھانے پر دسترخوان بچھا تو کمال بزدار نے رضیہ کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، سنا ہے تمہارے شوہر کا کاروبار کچھ ٹھیک نہیں چل رہا؟ رضیہ نے نظریں چرا کر کہا، جی بھائی جان، بس اسی لیے ہم کچھ دن یہاں رہنے کے لیے آئے ہیں۔ سفینہ بیگم نے نرمی سے کہا، تم بے فکر ہو کر یہاں رہو، یہ تمہارا اپنا گھر ہے، جتنے دن چاہو رہو۔ نوال نے لقمہ توڑتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا، ممانی جان، گھر تو اپنا ہی ہے، مگر اب لگتا ہے غیروں کا قبضہ ہو گیا ہے۔ اماں جان نے فوراً نوال کو ٹوکا، غیر ہم نہیں، غیر تم لگ رہی ہو، جو کھاتے ہوئے بھی زہر اگل رہی ہو۔ شکیلہ خالہ جو سالن کا ڈونگا لا رہی تھی بول پڑی، ارے اماں جان، اس بچی کو ہاضمے کی پھکی دیں، لگتا ہے اس کے پیٹ میں حسد کا درد اٹھ رہا ہے۔ سب لوگ بمشکل اپنی ہنسی روک پائے۔ سارم نے مسکراتے ہوئے دعا کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر اطمینان تھا۔ تم واقعی میری زندگی کا سکون ہو دعا۔ سارم نے دھیمی آواز میں سرگوشی کی، جی میں جانتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ ہیں تو مجھے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تو آپ کے دل کی دھڑکن ہوں سارم۔ دعا نے مسکراتے ہوئے سارم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں جواب دیا، تم اتنی رات گئے میرے کمرے کی الماری میں کیا تلاش کری ہو نوال؟ سارم کی سرد آواز سن کر نوال کے ہاتھ سے فائل ٹوٹ کر زمین پر گر گئی۔ میں تو بس تمہاری پرانی کتابیں دیکھنے آئی تھی سارم، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ نوال نے ہکلاتے ہوئے اپنے چہرے پر معصومیت لاتے ہوئے جواب دیا، جھوٹ مت بولو نوال، میں جانتا ہوں کہ تم اس فائل میں رکھے بزدار گروپ کے اہم کاغذات چرانے آئی تھی تاکہ تم اس کا الزام دعا پر لگا سکو اور اسے سب کی نظروں میں گرا سکو۔ سارم نے غصے سے آگے بڑھ کر فائل اٹھاتے ہوئے کہا، تمہیں مجھ پر شک ہے سارم؟ میں تمہاری سگی پھپھو کی بیٹی ہوں اور تم اس 2 کوڑی کی لڑکی کے لیے مجھ پر چوری کا الزام لگا رہے ہو جو کل تک اس حویلی میں جھاڑو لگاتی تھی۔ نوال نے رونے کی اداکاری کرتے ہوئے اور آواز کو اونچے کرتے ہوئے کہا، میری بیوی کو 2 کوڑی کی لڑکی کہنا بند کرو نوال، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم اس گھر کی مہمان ہو اور تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم یاد رکھو گی۔ سارم نے سختی سے جواب دیا،
اور دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ کیا ہو رہا ہے اتنی رات کا، یہ کیسا شور ہے سارم؟ اماں جان دروازے پر کھڑے ہو کر حیرت سے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں اماں جان، نوال شاید راستہ بھول کر میرے کمرے میں آ گئی تھی، اسے اپنے کمرے کا ذرا راستہ دکھا دیں تاکہ یہ آرام کر سکے۔ سارم نے بات کو دباتے ہوئے کہا، مگر اس کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ مجھے سب سمجھ آ رہا ہے نوال، تم جس حسد کی آگ میں جل رہی ہو وہ ایک دن تمہیں ہی خاک کر دے گی، اسی لیے بہتر ہے کہ تم اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ اماں جان نے نوال کو گھورتے ہوئے کہا اور اسے بازو سے پکڑ کر سختی سے باہر لے گئی۔ صبح کے وقت ناشتے کی میز پر شدید خاموشی تھی۔ جب کمال پزار نے اخبار میز پر رکھتے ہوئے گہری سانس لی۔ رضیہ، میں نے تمہارے شوہر کے کاروبار کا سارا قرضہ اتار دیا ہے اور بینک کی تمام رسیدیں تمہارے کمرے میں رکھوا دی ہیں، اب تم لوگ عزت سے اپنے گھر واپس جا سکتے ہو۔ کمال پزار کی بات سن کر دسترخوان پر بیٹھے سب لوگ چونک گئے۔ بھائی جان، آپ ہمیں گھر سے نکال رہے ہیں؟ کیا ہم اتنے برے ہو گئے ہیں؟ کیا آپ ہمیں برداشت نہیں کر پا رہے؟ رضیہ پھپھو نے حیرت اور غصے سے پوچھا۔ میں نہیں نکال رہا رضیہ، بس تمہیں تمہاری حد بتا رہا ہوں، کیونکہ تمہاری بیٹی میری بہو کے خلاف سازشیں کر رہی ہے اور میں اپنے گھر کا سکون کسی بھی قیمت پر برباد نہیں ہونے دوں گا۔ کمال پزار نے 2 ٹوک الفاظ میں فیصلہ سنایا اور چائے کا کپ اٹھا لیا۔ ہم آج ہی چلے جائیں گے ماموں جان، ہمیں بھی آپ کے اس احسان کی کوئی ضرورت نہیں، ہم اپنا بوجھ خود اٹھا سکتے ہیں۔ نوال نے غصے سے کرسی پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ارے بی بی، جاتے جاتے یہ دیسی گھی کا پراٹھا تو کھا لو، راستے میں بھوک لگے گی تو کون سا ہوٹل کھلا ملے گا جو تمہیں مفت میں روٹی دے گا؟ شکیلہ خالہ نے پراٹھا آگے کرتے ہوئے انتہائی طنزیہ اور مزاحیہ انداز میں کہا۔ خالہ، آپ کو تو ہر وقت ہی مذاق سوچتا ہے، یہاں اتنا سنجیدہ ماحول ہے اور آپ پراٹھے بانٹ رہی ہیں، کم از کم مہمانوں کا تو خیال کریں۔ دعا نے مسکراتے ہوئے صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ بیٹی، جس گھر میں تم جیسی نیک بہو ہو وہاں سنجیدگی اور اداسی کا کیا کام بھلا؟ یہ تو بس حسد کرنے والوں کے جانے کا وقت ہے، اسی لیے میں تو خوشی سے پراٹھے بانٹ رہی ہوں۔ شکیلہ خالہ نے نوال کی طرف دیکھ کر ہنستے ہوئے جواب دیا۔ پھپھو جان، آپ جب چاہیں ہم سے ملنے آ سکتی ہیں، ہم آپ کو کبھی منع نہیں کریں گے، آخر آپ اس گھر کی بیٹی ہیں۔ دعا نے رضیہ پھپھو کے پاس جا کر انتہائی نرمی اور خلوص سے کہا۔ مجھے تمہاری ہمدردی کی کوئی ضرورت نہیں دعا، تم نے میری معصوم بیٹی کا حق چھینا ہے اور میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، رضیہ پھپھو نے کڑوے لہجے میں کہا اور نوال کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے دالان سے باہر نکل گئی۔ ان کے جانے کے بعد سفینہ بیگم نے ایک طویل سکھ کا سانس لیا اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ شکر اللہ کا کہ یہ مصیبت ٹلی، ورنہ یہ لڑکی تو روز کوئی نہ کوئی نیا ہنگامہ کھڑا کر دیتی اور ہمارے گھر کا سکون تباہ کر دیتی۔ سفینہ بیگم نے ماتھے پر پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا۔ ماں جی، آپ پریشان نہ ہوں، جب تک میں سارم کے ساتھ ہوں کوئی ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا اور ہم ہر مشکل کا ہنس کر مقابلہ کریں گے۔ دعا نے سفینہ بیگم کے گلے لگتے ہوئے انہیں تسلی دی۔ مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے، یقین ہے میری بچی، تم نے اس بکھرے ہوئے گھر کو جس محبت سے جوڑ رکھا ہے وہ کوئی اور تو کر ہی نہیں سکتا تھا۔ کمال پزار نے شفقت سے دعا کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ بابا جان، اب ہم سب کو مل کر پزار گروپ کو مزید آگے بڑھانا ہے اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ کل سے دعا بھی میرے ساتھ آفس میں جایا کرے گی۔ سارم نے اچانک ایک نیا اور حیران کن مشورہ دے دیا۔ کیا دعا آفس جائے گی؟ مگر اس نے تو کبھی باہر کا کام نہیں کیا، وہ یہ سب کیسے سنبھالے گی؟ سفینہ بیگم نے انتہائی حیرت سے پوچھا۔ ماں جی، دعا بہت سمجھدار ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ بہت جلد کاروبار کی ساری باریکیاں سیکھ لے گی، آخر وہ کمال پزار کی بہو ہے۔ سارم نے دعا کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، اگر سارم چاہتا ہے تو
دعا کل سے ہی آفس جانا شروع کر دے، اس سے اس کا ذہن بھی کھلا رہے گا اور سارم کو بھی مدد ملے گی۔ اماں جان نے بھی مسکراتے ہوئے سارم کے اس فیصلے پر اپنی رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ لو جی، اب ہماری بی بی جی بڑی افسر بنیں گی، تو میں تو کہتی ہوں مجھے بھی اپنا سیکٹری ہی رکھ لو۔ میں وہاں سب ملازموں کی خوب خبر لوں گی اور کسی کو کام چوری نہیں کرنے دوں گی۔ شکیلا خالہ کے اس شگوفے والی بات پر پورا گھر ایک بار پھر قہقہوں سے گونج اٹھا۔ خالہ، آپ تو حویلی کی رونق ہیں، آپ کو ہم کہیں نہیں جانے دیں گے۔ آپ بس بچوں کو سنبھالیں، وہی آپ کی سب سے بڑی ڈیوٹی ہے۔ سارم نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ سارم، میں سچ میں آفس جاؤں گی؟ مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے، میں نے کبھی اتنے بڑے لوگوں میں بیٹھ کر بات نہیں کی۔ دعا نے اکیلے کمرے میں آ کر سارم سے گھبراہٹ بھرے لہجے میں پوچھا۔ ڈرنے کی کوئی بات نہیں دعا، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ تم وہاں بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا لو گی اور سب کو حیران کر دو گی۔ سارم نے محبت سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے مکمل یقین دلایا۔ آپ کا ساتھ ہے تو میں ہر مشکل کا سامنا کر سکتی ہوں، بس آپ کبھی میرا ہاتھ مت چھوڑیے گا، دعا نے مسکراتے ہوئے پرسکون انداز میں جواب دیا اور سارم کے کاندھے پہ سر رکھ دیا۔ یہ فائلز میری میز پر کس نے رکھی ہیں؟ ہاشمی صاحب، دعا نے آفس کی کرسی پر بیٹھتے ہی سامنے کھڑے مینیجر سے سنجیدگی سے پوچھا۔ بیگم صاحبہ، یہ بزدار گروپ کا اہم ریکارڈ ہے جو سارم سر نے آپ کو دیکھنے کے لیے کہا ہے، مگر مجھے نہیں لگتا کہ آپ جیسی ناتجربہ کار خاتون اسے سمجھ پائیں گی۔ ہاشمی نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ آپ کا کام مجھے مشورے دینا نہیں بلکہ میرے احکامات پر عمل کرنا ہے ہاشمی صاحب، اور میری قابلیت کا فیصلہ آپ نہیں بلکہ بزدار گروپ کا منافع کرے گا، دعا نے انتہائی پر اعتماد اور دو ٹوک لہجے میں کہا۔ بالکل ٹھیک کہا میری بیوی نے، اور ہاشمی صاحب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کمال بزدار کی بہو کسی بھی معاملے میں کسی سے بھی کم نہیں ہے۔ سارم نے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے ہوئے ہاشمی کو گھور کر کہا۔ معذرت سر، میرا مطلب وہ نہیں تھا، میں تو بس کمپنی کے فائدے کا سوچ رہا تھا۔ ہاشمی نے ہکلاتے ہوئے صفائی پیش کی۔ کمپنی کا فائدہ اسی میں ہے کہ آپ اپنا کام ایمانداری سے کرتے رہیں، اور پچھلے سال کے اکاؤنٹس کی جو فائل غائب ہے وہ آج شام تک دعا کی میز پر ہونی چاہیے۔ سارم نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اتنے میں میز پر رکھا فون بجنے لگا اور دعا نے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، کون؟ دعا نے پوچھا۔ ارے بی بی جی، میں شکیلا خالہ بول رہی ہوں۔ تمہارے ان دونوں جڑواں طوفانوں نے میرے چنوں والے پلاؤ میں مٹی ڈال دی ہے۔ میں تو جا رہی ہوں اپنے گاؤں واپس، مجھ سے نہیں سنبھالے جاتے یہ ولایتی بچے اب۔ شکیلا خالہ کی روحانسی اور غصے بھری آواز فون کے اسپیکر سے گونجی، جس پر ہاشمی بھی مسکرا دیا۔ خالہ، آپ گاؤں چلی گئیں تو ہمارا کیا بنے گا؟ آپ بس انہیں ڈرا کر رکھیں، میں شام کو آ کر ان کی خبر لیتی ہوں۔ دعا نے ہنسی دباتے ہوئے فون بند کیا۔ آپریشنل مینیجر کو بلائیں ہاشمی صاحب، مجھے ان سے پروجیکٹ کی رپورٹ لینی ہے، دعا نے دوبارہ سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ تم نے تو پہلے ہی دن سب کو حیران کر دیا دعا، مجھے یقین ہے کہ تم بزدار گروپ کو بہت آگے لے کر جاؤ گی۔ سارم نے ہاشمی کے جانے کے بعد محبت سے دعا کی طرف دیکھ کر کہا۔ یہ سب آپ کے اعتماد کا نتیجہ ہے سارم، اگر آپ میرے ساتھ نہ کھڑے ہوتے تو میں کبھی یہ ہمت نہ کر پاتی، دعا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ شام تک دعا نے ہاشمی کے جمع کردہ فائل میں سے وہ خامی نکال لی جو پچھلے کئی مہینوں سے کمپنی کو نقصان پہنچا رہی تھی۔ آپ نے یہ رقم کس کھاتے میں منتقل کی ہے ہاشمی صاحب؟ یہ تو کمپنی کا سیدھا نقصان ہے اور یہ چوری ہے، دعا نے فائل ہاشمی کے سامنے میز پر پٹکتے ہوئے غصے سے پوچھا۔ بیگم صاحبہ، وہ مجھ سے حساب میں تھوڑی غلطی ہو گئی تھی، میں اسے کل تک ٹھیک کر دوں گا، ہاشمی نے ماتھے سے پسینہ پونچھتے ہوئے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ کل تک نہیں،
آپ ابھی اسی وقت اپنا استعفیٰ میری میز پر رکھیں اور خدا کا شکر ادا کریں کہ میں آپ کو پولیس کے حوالے نہیں کر رہی، دعا نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ کمال پزدار جو اسی وقت آفس میں داخل ہوئے تھے یہ سب سن کر مسکرا دیے۔ مجھے تم پر فخر ہے بیٹی، تم نے آج ثابت کر دیا کہ تم واقعی اس کرسی کی حقدار ہو۔ کمال پزدار نے آگے بڑھ کر دعا کے سر پر دستے شفقت سے ہاتھ رکھا۔ بابا جان، میں تو بس آپ لوگوں کے سکھائے ہوئے اصولوں پر چل رہی ہوں اور پزدار گروپ کی ساکھ پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گی۔ دعا نے عاجزی سے جواب دیا، آج تو ہماری حویلی کی رونقیں دگنی ہو گئی ہیں۔ سفینہ، آخر ہماری بہو نے اتنا بڑا کانٹریکٹ جو پاس کروا لیا۔ اماں جان نے خوشی سے کہا، جی اماں جان، بالکل، یہ سب آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، ورنہ میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہماری دعا اتنی جلدی پزدار گروپ کی جان بن جائے گی۔ سفینہ بیگم نے خوشی سے جواب دیا، ارے بیگم صاحبہ، دعا بی بی تو افسر بن گئی ہے، مگر میری تنخواہ میں تو کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ میں تو آج بھی ان دونوں جڑواں آفتوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کر ہلکان ہو رہی۔ شکیلہ خالہ نے مصنوعی غصے سے کہا، خالہ، آپ کی تنخواہ بھی بڑھا دیں گے اور آپ کو عمرے پر بھی بھیجیں گے، آپ بس بچوں کو سنبھالتی رہیں۔ سارم نے ہنستے ہوئے کہا، سچ میں بیٹا جی؟ پھر تو میں ان دونوں بچوں کو سر پر بٹھا کر گھماؤں گی، میرا تو برسوں کا خواب پورا ہو جائے گا۔ شکیلہ خالہ نے خوشی سے نہال ہوتے ہوئے کہا، تم نے واقعی کمال کر دیا ہے دعا۔ آج بورڈ میٹنگ میں سب تمہاری تعریف کر رہے تھے اور ہاشمی کی چوری پکڑ کر تم نے کمپنی کو ایک بڑے نقصان سے بچا لیا۔ کمال پزدار نے فخری انداز میں کہا، بابا جان، یہ سب آپ کی رہنمائی اور سارم کے بھروسے کی وجہ سے ممکن ہوا ہے، میں نے تو بس اپنا فرض نبھایا ہے۔ دعا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، آؤ بچوں، جلدی سے کھانا کھا لو، آج میں نے خاص طور پر دعا کی پسند کا کھانا بنایا ہے۔ اماں جان نے محبت سے سب کو بلایا۔ اماں جان، آپ کو یاد ہے جب میں پہلی بار اس حویلی میں آئی تھی تو آپ نے مجھے صدقے کے پیسے دیے تھے؟ دعا نے مسکراتے ہوئے کہا، یاد دلا کر شرمندہ تو نہ کرو میری بچی، وہ میرا غرور تھا جو مجھے اندھا کر چکا تھا، مگر تو نے اپنی محبت اور صبر سے میری آنکھیں کھول دی۔ اماں جان نے نم آنکھوں سے کہا، وہ تو ایک امتحان تھا اماں جان، جس نے ہمیں ایک دوسرے کی اہمیت سمجھائی اور آج ہم ایک مضبوط خاندان کی طرح بیٹھے ہیں۔ سفینہ بیگم نے بات کو سنبھالتے ہوئے کہا، بالکل ٹھیک کہا ماں جی، رشتوں کا بھرم کبھی نہیں ٹوٹنا چاہیے، چاہے راستے میں کتنی ہی غلط فہمیاں کیوں نہ آ جائیں۔ سارم نے محبت بھرے لہجے میں کہا، اور اب مجھے کوئی ڈر نہیں سارم، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آپ سب میرے ساتھ ہیں اور ہماری یہ محبت ہمیشہ قائم رہے گی۔ دعا نے دھیمی آواز میں جواب دیا، تو میری زندگی کا وہ معجزہ ہو دعا، جس نے میرے بکھرے ہوئے خاندان کو جوڑ دیا اور مجھے جینے کا اصل مقصد سکھایا۔ سارم نے محبت سے سرگوشی کی، اور آپ میرا وہ غرور ہیں سارم، جس نے مجھے ہر مشکل میں تنہا نہیں چھوڑا اور مجھے دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت بنا دیا۔ ہم دونوں کا یہ سفر ہمیشہ ایسے ہی خوبصورت اور محبت بھرا رہے گا۔ دعا نے مسکراتے ہوئے حتمی انداز میں کہا،